अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, हुकूमत के आखिरी चंद दिन और हमने ये देखा कि पार्लियामेंट से तेज़ी से कानून साजी हो रही है। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इन दिनों में पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी की फैक्ट्री बन गई है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के कानून आ रहे हैं और इतने सख्त कानून आ रहे हैं जिस पे मेरा ख्याल है कि कोई एतराज़ तो हो भी रहे हैं, लेकिन अगर बाकायदा इनको सही मानों में इंप्लीमेंट किया जाए और किसी के साथ ज्यादती के लिए इस्तेमाल ना किए जाएं तो ये कानून अच्छे हैं। आपको अपनी इस्तेलाह करनी चाहिए और ख़ास तौर पर पैमरा के जो कवानीन आ रहे हैं उसमें बहुत सारे सवालात तो हैं, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि इन चीज़ों को भी एड्रेस किया जाएगा। जिस तरह इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, इसको कौन तयन करेगा, तो इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ भी हैं। फिर सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी तरमीमी बिल आ चुका हुआ है और वो भी कायमा कमेटी को चला गया है। फिर और भी बहुत सारे कवानीन आए हैं। फिर एक जो अभी हाल ही में हुआ कि केयर टेकर सेटअप को भी कुछ थोड़ी सी पावर्स दी गई हैं और उसके बाद फिर एक कहानी शुरू हुई कि केयर टेकर सेटअप को 60 से 90 दिन के लिए अगर इतनी पावर्स दी जा रही हैं तो उस पर शक व शुबहात सामने आ रहे हैं और मौजूदा हुकूमत की अलाइड पार्टीज, पीपल्स पार्टी हो और दूसरी जमातें हों, वो कुछ सवालात उठा रहे हैं कि जी क्या इंतखाबात में ताख़ीर होगी। और ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि वज़ीर आज़म ने जो स्टेटमेंट दी गुज़िश्ता रोज़ के इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत किए जाएंगे, के मुताबिक किए जाएंगे, तो उस पर सवालात ये उठते हैं कि अगर नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे तो फिर जो रिजल्ट है उनको नोटिफाई करना पड़ेगा। जब आप रिजल्ट नोटिफाई कर देंगे तो फिर मैंडेटरी हो जाएगा कि डीलिमिटेशंस की जाएं और हल्का बंदियां की जाएं और उसमें यकीनन 4 से 6 महीने इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उसमें लगेंगे ही लगेंगे। और फिर उसके बाद आपको आईनी तरमीम भी करनी पड़ेगी क्योंकि जो अगर सीट्स कम या ज़्यादा होती हैं तो उसके लिए एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी और बहुत सारे सवाल आते हैं। तो वज़ीर आज़म की तरफ से स्टेटमेंट आ गई, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया। हसन मुर्जा साहब ने आज ये भी कह दिया कि ये वज़ीर आज़म की नाक़िस जो है सियासी सूझबूझ का नतीजा है और ये उनकी ज़हनी इख्तरा है और ये जो है आइन और कानून के मुताबिक वक्त पर इंतखाबात होने चाहिए और पीपल्स पार्टी शायद इससे खुश नहीं है इस स्टेटमेंट से। MQM का एक जो है स्टेटमेंट पहले भी आ रही है। MQM ने कहा है कि जी इंतखाबात चाहे वक्त पर हों चाहे ताख़ीर से हों, लेकिन डिजिटल सेंसस के मुताबिक, हालांकि उस पर भी उनको एतराज़ात थे, लेकिन जो है नई मर्दमशुमारी के हवाले से इंतखाबात होने चाहिए। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। फिर नाज़रीन, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का मामला है वो भी, उसमें भी मुशावरत तेज हो चुकी हुई है और ज़राए के मुताबिक हमारे पास जो एज वी स्पीक जो 3 टॉप इस वक्त नाम डिस्कस किए जा रहे हैं, उनमें एक हफीज शेख साहब हैं, आप सब जानते हैं, 2-3 दफ़ा वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं, मुशर्रफ से लेके पीपल्स पार्टी और फिर PTI की हुकूमत में रह चुके हुए हैं। फिर मखदूम अहमद महमूद साहब का भी नाम आ रहा है, साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हुए हैं, सूबा जो साउथ पंजाब से इनका ताल्लुक है और उनका भी नाम आ रहा है। और अब एक और नाम, जिस तरह हमने कल भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, असलम बुतानी साहब का भी नाम आ रहा है। इस वक्त ये मेंबर है नेशनल असेंबली के, आज़ाद उम्मीदवार हैं अभी तक और 2018 में ये आज़ाद उम्मीदवार के तहत जीत कर आए थे। पहली दफ़ा 2002 में इलेक्शंस लड़े थे, लॉयर भी हैं और उनका भी नाम आ रहा है। तो एज वी स्पीक जो 4-5 नाम डिस्कस हो रहे हैं उनमें इन 3 नामों को कहा जा रहा है कि ये इस वक्त ज़रा सरे फहरिस्त समझे जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कौन सामने आ जाएगा, किसकी तरफ से कोई नाम आएगा, राजा रियाज साहब कोई नए नाम लेके आएंगे या जब जैसा कहा जा रहा है कि राजा रियाज साहब को भी पर्ची पर लिखकर नाम भेज दिए जाएंगे और वो वही नाम आगे कर देंगे, लेकिन राजा रियाज साहब कहते हैं कि जी मैं देखूंगा, गौर करूंगा और उसके बाद हम अपने तरफ से भी नाम देंगे। मामलात इलेक्शन कमीशन तक भी जा सकते हैं कमेटी के बाद और फिर नाम सामने आएगा। लेकिन आखिरी चंद दिन
بہت سیاسی ہلچل بھی چل رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بلوچستان کی کچھ سینئر لیڈرز وزیر اعظم سے 2 روز قبل اسلام آباد میں مل کر گئے ہیں، وہاں کیا صورتحال، کیا تبدیلی، کون کس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز جو تیل کی قیمتوں کا بم گرایا گیا، اس حوالے سے آج جو نئی پارٹی ہے IPP استحکام پاکستان پارٹی، اس کے جو سربراہ ہیں علیم خان صاحب، انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ عوام پہلے ہی بہت بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اور یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن حکومت کا خیال ہے کہ انہوں نے ریاست پر جو ریاست بچائی ہے اور اپنی سیاست قربان کر دی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں۔ جو آج سے 4 سال قبل انڈیا نے جو ایک حرکت کی تھی آرٹیکل 370 کے حوالے سے، جس کی آج کل ڈے ٹو ڈے بیسس پہ انڈین سپریم کورٹ میں جو اس کے اوپر چل رہی ہے، جو چیلنج ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ بھارت جو ہے وہ اس کا ظلم و ستم ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر کم نہیں ہو رہا، اور اوپر سے یہ جو آرٹیکل 370 کا جو معاملہ، اس کو بھی ڈسکس کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ میں آپ مہمانوں سے تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، کوارڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے آن اکانومی اینڈ انرجی۔ بہت بہت شکریہ بلال آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ۔ بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ حسن مرتضیٰ صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ حسن مرتضیٰ صاحب، یہ جو وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے، تو اس کا لگتا تو ایسے ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی جا رہی ہے، اور پھر جو ہے لیگلی 4 سے 6 مہینے لگتا ہے کہ کہیں نہیں گئے، اور پھر انتخابات میں تاخیر، اور اگر 4 سے 6 مہینے تاخیر ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں کتنی تاخیر ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کا تو واضح موقف رہا ہے کہ انتخابات وقت پر اپنی آئینی جو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے تحت وقت پر ہو جانے چاہیے، لیکن اب یہ جو سچویشن بن گئی ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اس کو اب اگر اسی طرح چلتا رہتا ہے تو پھر کیا بنے گا کیا اتحاد کا؟ بہت شکریہ جی۔ گزارش یہ ہے جی کہ پرائم منسٹر صاحب نے بیان دیا، اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اپنے اتحادیوں سے کوئی مشاورت کے بعد اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہو۔ بہت بڑا بیان ہے، جبکہ ان کے اتحادیوں کا اکثر یہ جماعتوں کا یہ موقف ہے کہ ہم آئین پر اور آئین کے مطابق جو ہے اور اقتدار کی جو منتقلی ہے وہ فی الفور ہونی چاہیے۔ بڑا واضح موقف تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی، PNP کا بھی، ان کے باقی اتحادیوں میں سے بھی اکثریت کا تو یہی موقف تھا، لیکن یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی، اور حیرانگی کی بات میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی سے انہوں نے مشاورت کی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تو میرا خیال ہے ایسی کوئی انہوں نے نہیں کی یہ سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے۔ اور انتخابات میں جو تاخیر ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ہی نہیں، بلکہ پچھلے چند دنوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں یا جو اعلانات ہو رہے ہیں جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے، بجلی کے جو یونٹ بڑھے ہیں، جس طرح کے سیلر چھوڑے جا رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر جو ہوں گے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں ماورائے اپنے اتحادیوں کے یہ فیصلے ہیں، یہ ان فیصلوں میں اتحادیوں کے اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور یہ فیصلے نشاندہی یا اشارہ دے رہے ہیں کہ انتخابات نزدیک نہیں آتے۔ آپ میٹرو میں کہا کہ 4-6 مہینے کی بات۔ حسن مرتضیٰ صاحب اسحاق ڈار صاحب کا آپ نے نام لیا، ابھی ہم جب پہلی دفعہ ان کا نام آیا تھا تو پھر کیبنٹ ممبرز اور وہ بھی PMLN کے لیڈرز ان مختلف آراء سامنے آئیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کا ایک ڈیفرنٹ سٹیٹس ہے، پارٹی میں رشتہ داری ہے، وزیر خزانہ ہیں، لیکن کچھ وزراء کا یہ خیال تھا وہ بھی PMLN کے کہ نہیں، اگر اتحادی مان جاتے ہیں تو سب سے موضوع کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب
ہوں گے کیونکہ وہ سیاستدان بھی ہیں, ٹیکنوکریٹ بھی ہیں اور IMF کے معاملات بھی, لیکن اس کے بعد ہمیں لگا کہ شاید اس نام کے اوپر اصرار نہیں کریں گے. لیکن اب پھر خبریں آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ابھی بھی انسسٹ کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے نام پر. دیکھیے یقیناً جی جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ بالکل درست ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نام ہونا چاہیے پارٹی وابستہ کی ہے جی, کوئی بھی غیر سیاسی نہیں ہے, ہر آدمی کی جو ہے وہ ایک پسند ہے, اور کم از کم ہمیں جو بے شک ہونا بھی پولیٹیکل چاہیے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پولیٹیکل آدمی جو ہے وہ بہتر مسائل کے حل کر سکتا ہے, اور آج ضرورت بھی ایسے لوگوں کی ہے جو پولیٹیکل بھی ہوں, جو اکانومسٹ بھی ہوں. لیکن جہاں تک اس قسم کا جن کے پارٹی کے ساتھ جن کا اتنا درینہ ایک تعلق ہو اور وہ ایکٹیو ممبر ہوں اپنی پارٹی کے, ان کے ہوتے ہوئے جتنی بھی وہ شفافیت برقرار رکھے, لوگوں کو منانا جو ہے وہ مشکل کام ہے. شفافیت سوالات اٹھیں گے, لوگوں کو نظر آئے سوالات تو پھر بالکل جی ہمیں بتانا اپنے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ بالکل صحیح. بلال اظہر کیانی صاحب, سیاست تو قربان کر ہی چکے ہوئے ہیں, اب اتحادی بھی قربان کرنے پر آگے. نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں مجھے دعوت دینے کا. دیکھیے ایک ایک کر کے ایک بات کو ڈسکس کر لیں. سب سے پہلے تو جو انٹرم پرائم منسٹر کی بات ہے اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ نہ کوئی شخص سلیکٹ ہوا ہے, نہ کوئی شخص رول آؤٹ کیا گیا ہے. اسی اسپرٹ میں اور اسی طریقہ کار سے جس طرح وزیر اعظم صاحب پچھلے 1.5 سال سے مشاورت کرتے آئے ہیں اتحادیوں کے ساتھ ہر سیاسی معاملے پہ, ہر گورننس کے معاملے پہ, اور اس سے قبل بھی حکومت میں آنے سے پہلے بھی جس طریقے سے اتحادی جماعتوں نے PDM کی صورت میں اور ادروائز مل ملا کے فیصلے کیے اور مشاورت کی, وہی سارا پروسیس اس دفعہ بھی اڈاپٹ کیا جائے گا. پارٹی کی حد تک وزیر اعظم صاحب ہمارے پارٹی قائد نواز شریف صاحب سے گائیڈنس لیں گے, اور اس کے علاوہ سارے اتحادیوں کے ساتھ مل کے مشاورت کے بعد جو نتیجہ ہوگا پھر وہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے آئین کے مطابق ایز لیڈر آف دا ہاؤس پھر وہ اس کنسنسس کے ساتھ جو ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس کریں گے. دیکھیے جہاں تک بات ہے اس سینسس کی, اور یہ بات بائی دا وے اس لیے میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. ہماری انفارمیشن منسٹر صاحبہ ہیں ہو از آلسو سیکرٹری انفارمیشن آف آر پارٹی, انہوں نے بھی یہ بات پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے 2 دن قبل بڑی واضح طور پہ آفیشلی بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور یہی وزیر اعظم صاحب جی دیکھیے سینسس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ایک شو پہ یہ کہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سینسس جو ہے اس کو CCI میں لے کے جائیں گے. اب دیکھیے CCI ایک آئینی باڈی ہے, جب ایک سینسس تیار ہو جاتا ہے تو وہی آئینی فورم ہے جہاں پہ آپ سینسس کو لے کے جاتے ہیں اس کو فائنلائز ہونے کے لیے, اس کے نوٹیفائی ہونے کے لیے. اس کے بعد جب وہ سینسس نوٹیفائی ہو جائے تو اس کے بعد تو دیکھیے نہ وزیر اعظم صاحب, نہ حکومت, نہ کسی سیاسی جماعت کا فیصلہ یا اختیار ہے کہ الیکشن کب ہوں گے, چونکہ اس کے بعد دا بال گوز ٹو دا الیکشن کمیشنز کورٹ. الیکشن کمیشن نے آئین کی ساری شکیں بھی دیکھنی ہیں, اس میں 90 دن کی شک بھی ہے, اس میں فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز بھی ہیں, اس سے سینسس ریلیٹڈ شک بھی ہے کہ لاسٹ سینسس کے مطابق, لاسٹ پبلش سینسس کے مطابق آپ نے الیکشن کرانے ہیں. تو آگے تو پھر وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, وہی بہتر فیصلہ کر سکے گی کہ وہ الیکشنز کو آگے پھر کس طرح اس کی تیاری کو اور الیکشن اسکیجول کو لے کے چلے گی, اور جو بھی وہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ آئین کے مطابق ہی ہوگا. تو ساری جماعتیں اس حساب سے تیاری کر کے الیکشن کی تیاری کریں گی. یہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک خیال ہے, وہ چاہتے ہیں کہ نئی مردم شماری کے حوالے سے جی تو وہ ان کی دیکھیے ان کی رائے بطور ایک پارٹی کے صدر بھی ہو سکتی ہے, بطور وزیر اعظم, بطور شہری بھی ہے. ان کا اختیار جو ہے وہ سینسس کو CCI میں لے کے جانا ہے, اور اس کے بعد اور نوٹیفیکیشن کے بعد بھی دیکھیے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, اور انہوں نے ہی اس کا تعین کرنا ہے کہ الیکشن کا اسکیجول کیا ہوگا. اگر کچھ سیٹیں آگے پیچھے ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی تو چاہیے نا. جی دیکھیے یہ بات دیر آر لیگل کوسچنز دیٹ ارائز, اور وہ چیزیں ہیں. تو میں نے جیسے آپ سے کہا وہ تو پھر الیکشن کمیشن, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ CCI کے تک کا انتظار کر لینا چاہیے. CCI کے اندر بھی وزیر اعظم صاحب کی اس کے اندر سارے آپ کی فیڈریٹنگ یونٹس کی نمائندگی شامل ہے. اس کے نتیجے میں, اس کے فیصلے کے نتیجے میں ہی سینسس نوٹیفائی ہوگا. اس کے بعد the ball will be in the election commission's court. عامر الیاس رانا صاحب,
پیپلز پارٹی یقیناً جس طرح ابھی بلال اظہر کیانی صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی اپنی ایک رائے ہے, انہوں نے کہا ہے کہ نئے سینسس کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے, لیکن ویل کراس دا برج وین ویل ریچ دیئر, یعنی کہ سی سی آئی ہوگی, نوٹیفائی ہوگا, اور اگر نوٹیفائی تک ہی صرف رہے, اور پھر ایک دفعہ الیکشن کمیشن کی میں دیکھ رہا تھا وہ ایک سٹیٹمنٹ کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی خاص اتنی سیٹوں میں رد و بدل نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ شاید اتنا لمبا ٹیڈیس پروسیس نہ ہو, لیکن اگر ہوتا ہے تو پھر 4 سے 6 مہینے لگ جائیں گے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلائی جا رہی ہے, کیونکہ پی ایم ایل این خاص طور پر تھوڑا سا ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں انتخابات سے پہلے. نہیں, اگر تو یہ حکمت عملی پی ایم ایل این جو آپ کا سوال ہے یہ سوچ کے کر رہی ہے کہ ہمیں ٹائم مل جائے گا, تو پھر یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, کیونکہ ابھی کوئی ایسے حالات نہیں آ رہے کہ ان کو کوئی اس طرح فائدہ ہو جائے گا کہ جی کوئی نگران حکومت کے اوپر ملبہ گرے گا. نہیں گرے گا. دیکھیں, نے 4.25 سال حکومت کی, امریکی سائفر کا چورن بیچا, 4.25 سال کی حکومت سے مبرہ ہو گئے, اور انہوں نے آ کے ریاست بچانے کے چکر میں جو اپنی کہتے ہیں نا ہم نے سیاست خراب کی, تو وہ انہوں نے 20 روپے کے ساتھ اور اس کے اندر کیلیں ٹھوکی ہیں ٹکا کے. چونکہ ڈار صاحب آئے تھے, اور تکبر صرف اللہ کی ذات کو دیتا ہے زیب, اور ڈار صاحب نے کہا میں تو جہاز پہ چڑھا, تو جناب ڈالر یوں گرنے لگ گیا اور روپیہ یوں چڑھنے لگ گیا. اور اس کے بعد ڈار صاحب کی وضاحتیں 20 جون کو فائنانس منسٹری میں ہر چیز پیک ہو گئی تھی آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ پھر پرائم منسٹر تھے شہباز شریف, جنہوں نے ایک طرف جہاں ملٹری ڈپلومیسی کے تحت آرمی چیف گلف سٹیٹس میں بات کر رہے تھے, تو دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ ہر صورت میں جو منت ترلا کیا, بچایا پاکستان کو ڈیفالٹ سے, وہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں. یہاں تک بات ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کو تو چاہیے 2+2 روٹی کھانا پینا, وہ لوگوں کے لیے محال ہو گیا جتنی مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے. اس کا جواب اگر یہ ان کے جو آپ کا سوال ہے اگر میں اس کی روشنی میں کہوں کہ جی اگر یہ سوچ رہے ہیں ٹائم بائی کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں نا, پی ٹی آئی تو ہے ہی ہے مخالف, پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی کوئی ایک کا بیان دکھا دیں جو یہ کہتے ہوں گے جی یہ بڑا مشکل فیصلہ اور ہم ساتھ کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. سب کے سب, اور ہر مہنگائی کے اوپر سب اتحادیوں نے یہی کہا, اور تاثر یہ بنا گئی یہ تو پی ایم ایل این ہے. اور جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب جیسے جن کو بہت جلدی تھی, حالانکہ اگر وہ بہت تیزی نہ دکھاتے تو 18-20 دن بعد مفتاح اسماعیل صاحب کی وہ جو 6 مہینے کی آئینی پوزیشن تھی کہ وہ وزیر رہ سکتے تھے, وہ ختم ہو جانی تھی. نہ وہ ویلا ہوتا اور نہ وہ اتنے بدنام ہوتے کہ جی بہت جلدی تھی ان کو پاکستان آ کے وزارت خزانہ سنبھالنے کی. تو یہ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مردم شماری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور جو شاید پرسوں ہو بھی رہا ہے اجلاس, جو میری اطلاع ہے کہ وہ شاید نوٹیفیکیشن تو کل صبح ہی آرڈر ہوگا, اور پرائم منسٹر کل رات کو اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں آئندہ کے حوالے سے کہ جی کیا نگران حکومتوں کے سیٹ اپ پہ مشاورت ہونی ہے, نگران وزیر اعظم پہ, ظاہر ہے وہ سارے لوگ بیٹھے ہوں گے, اس طرح کہانی ہونی ہے, اور جو لیجسلیشن پھنسنی ہے اس کے لیے بھی اعتماد میں لیا جائے گا. کیونکہ اٹھا کے کچھ بل سینٹ نے باہر پھینکے ہیں جو قومی اسمبلی سے فٹافٹ بغیر وٹ کرائے قانون ساز کی یہ قاعدہ کمیٹیوں سے, اور اس میں قائمہ کمیٹیوں میں بھی نہیں لے کے گئے, جو بڑا کوشچن ہے کہ آپ کون سا ریکارڈ. پی ٹی آئی نے بھی بہت کچھ کیا تھا مشترکہ اجلاس سے, پتہ نہیں کتنے بل درجنوں کے حساب سے انہوں نے بھی کرائے تھے, کوئی ایسا ایشو نہیں. یہ اس میں سارے ایک ہی جیسے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ جناب آپ عام آدمی کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں. ان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ نواز شریف ہے, وہ مریم نواز ہے کہ الیکشن تو وہ لوگ لڑیں گے, اور ان کے لیے یہ کتنا چھوڑ کے جائیں گے. معاہدہ کر رہے تھے, سب لوگ بتا رہے تھے, سب کو پتا تھا معاہدہ اوپن بھی ہے, خفیہ بھی نہیں ہے, لیکن جیسے کچھ 4 دن پہلے آپ ریلیف دینے کی کہانی کرتے ہیں, پھر بعد میں آپ کے فیصلے نہیں ہوتے, اور آپ 20 روپے ٹکا دیتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل پہ. ظاہر ہے کہ سیاسی طور پہ اس کا بہت زیادہ بیکلیش آنا ہے. ان کو بچت صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے, اب فردر کتنی ہوتی ہے کل اللہ جانے کہ وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ نہیں. دلاور ہمایوں صاحب جو جج ہیں جن کے پاس توشہ خانہ کا کیس ہے, ان کی امیدیں تو ساری اس سے وابستہ ہیں کہ وہ منطقی انجام پہ پہنچ رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پہ ان کو بہت نقصان ہو چکا ہے.
بالکل بہت نقصان ہو چکا ہے، لیکن ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اور کل پھر جو ہے اور پھر جو وٹنسز ہیں ان کو بھی ڈسمس کر دیا کہ جی نہیں وہ ریلیونٹ بھی نہیں ہے جج صاحب نے. اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہے، اور کل لازمی کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے. لیکن آپ نے جو بات کی کہ حالات تو نہیں تبدیل ہوں گے، بہتری نہیں آئے گی، اور لیکن پھر شاید اسی لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیاستدان بندہ آ جائے جو کچھ تھوڑا سا مطلب بچا بھی جائے، اس لیے شاید اسحاق ڈار صاحب کا نام پر میاں نواز شریف صاحب بزد ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حسن مرتضیٰ صاحب، بہت مشکل حالات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا اتنا آسان ہوگا کہ جا کے وہ جب الیکشنز میں جائے، اپنے حلقوں میں آپ لوگ جب جائیں گے تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ جناب یہ جو جتنا بھی عوام کے اوپر بوجھ پڑا پچھلے 1.5-2 سال میں، جو آپ لوگ حصہ بھی تھے حکومت کا، لیکن آپ کے پاس وہ منسٹریز ہی نہیں تھی. اسحاق ڈار صاحب سارے ڈیسیژنز لیتے رہے، اور جو دوسری کی اکنامک منسٹری تھی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، وہ بھی جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کے پاس تھی. تو آپ لوگوں کے پاس تو ایک جو سب سے اہم تھی وہ وزارت خارجہ تھی، اور جس کی وزیر اعظم نے بھی تعریف کر دی. تو آپ لوگ بڑے کنوینئنٹلی اس بوجھ سے نکل جائیں گے، یا یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا جب آپ جائیں گے عوام کے سامنے؟ جو برڈن شیئرنگ ہے وہ ساروں کی برابر ہے، قطن نہیں ہے. اسی لیے تو ہم بار بار یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پہ بھی آنی ہے. یہ کوئی پی ایم ایل این کا اکیلے کا بوجھ نہیں ہے کہ اٹھائیں گے اور ہم اس میں سے بچ جائیں گے. ہم ان کا حصہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اس میں پی ایم ایل این کی وہ جو پہلے آپ نے بات کی ہے، ملک بچانے کے لیے ہم نے یہ سارا کیا ہے. اور اس وقت یہ نہ فیصلے کیے جاتے تو آج شاید اس ملک کے حالات کچھ. یہ اسی اتحادی حکومت کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج دیوالیہ نہیں ہو. آج پاس جو کچھ بھی ہے اس طرف جا سکتے ہیں. ہم ایسے نہیں ہو گئے ہمارے پاس کوئی بہتری کی یاد نہیں. ہم ایسے فیصلے جو ہیں، جو سخت فیصلے ہیں، وہ پالیسیوں کی وجہ نہیں ہونے چاہیے. کرنے کے لیے تو بے شک پڑھنے، لیکن وہ ہماری غلط پالیسیوں کا نتیجہ نہ ہو کہ ہمیں ان کی وجہ سے اتنے مشکل فیصلے لینے پڑے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے حسن مرتضیٰ صاحب بالکل صحیح. حسن مرتضیٰ صاحب ایک اس میں سوال جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں مشاورت یقیناً پرائم منسٹر کو اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن ابھی عامر الیاس رانا صاحب کا یہ خیال تھا کہ اگر پی ایم ایل این اگر چاہتی ہے کہ تاخیر ہو تو اس کا فائدہ نہیں نقصان زیادہ ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو تو آپ لوگوں نے بالکل سکویز کر دیا ہے وہ تو. اور اگر شاید وہ چیئرمین پی ٹی آئی نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر اور جو ہے جو ایک جس کو ایک تاثر کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک خطرہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا عوام کے سامنے جانے کے لیے. عامر الیاس رانا صاحب کا خیال ہے کہ اگر تاخیر بھی کرتے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان شاید زیادہ ہو. بالکل ان کا خیال درست ہے جی، ہمارا ساروں کا یہی خیال ہے. اور اسی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشنز لیٹ نہیں کروانے چاہیے. الیکشن لیٹ کروانے سے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے اور نقصان ہوگا. تو ہم الیکشن کرائیں ٹائملی، اس میں ریزلٹس جو بھی آئیں. حکومت کے بغیر بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے. ہم بھی آج حکومت ہوتے ہوئے بھی ہم پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. ہمیں تو کوئی آج تک کوئی گورنمنٹ کا کوئی انسینٹیو آج تک ہمیں تو نہیں ملا کہ ہم نے بھی کوئی گورنمنٹ دیکھی ہو. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ساروں کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں، ساروں کو ڈیولپمنٹ بھی مل رہی ہے. ہمیں تو کوئی نہیں مل رہی، نہ ڈیولپمنٹ مل رہی ہے نہ ہی ہمارا ہو رہا ہے. ہاں ذاتی حیثیت میں اسمبلی میں ہوں، ذاتی حیثیت میں اپنے کام کرواتا ہوں یا لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میری ذاتی ایفرٹ ہے. ہمیں اس حکومت سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے.
مرزا صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ کہیں پہ ابہام ہے, کنفیوژن ہے ابھی بھی؟ آپ کو بھی اتحادیوں کو لگتا ہے ایسے کہ شاید کچھ تاخیر کی کوشش ہے کہیں پہ؟ یقیناً ہے جی. یہ 20 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ جو ہے 8 دن کے بعد اسمبلی جا رہی ہے, اور یہ 20 روپے اضافہ کر کے اپنی پیٹھ کے اوپر جو لکھوایا ہے وہ ہم نہیں بوجھ اٹھانا ہے نا جی. وہ الیکشن میں جائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے نا. اگر الیکشن کروانے ہیں کہ آج چاہتے وہ خود بڑھا لیتے, ہفتے بعد تو انہوں نے آج کرنا ہے, تو وہ بڑھاتے رہتے ہیں نا. ہمیں کیا ضرورت ہمارے لیے عذاب بنا کر. صحیح. آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے. میں بلال اظہر کیانی کی طرف جاؤں گا. بلال اظہر, ایک یہ تاثر ہے کیوں؟ اگر کنفیوژن ہے تو وہ کیوں ہے آپ کے جو الائڈ پارٹیز ہیں ان کے اندر کہ جی کہیں نہ کہیں کوئی ایک سوچ ہے کہ انتخابات جو ہے تاخیر سے ہوں؟ کیا اس کے پیچھے یہ حکمت عملی ہے کہ شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے, وہ کم از کم چیزوں کو بہتر کر دیں گے اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ, ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تمام سیاسی جماعتوں کے پاس, اور لوگوں کا غصہ پریشانی جو ہے وہ کم ہو چکی ہوگی؟ یہ ایک تاثر ہے جی. بطور کارکن اپنی جماعت کے جی میں آپ کو ایک کیٹیگوریکلی بتا سکتا ہوں کہ ہماری جماعت ایک جمہوری جماعت ہے, بے تحاشا الیکشن لڑی بھی ہے, اور پچھلے 3 دہائیوں میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹوریکلی سب سے کامیاب پچھلے 3 دہائیوں میں ہم الیکٹورل جماعت ہیں. تو دیکھیے ہم بالکل الیکشن سے نہ ڈرتے ہیں, ہم الیکشنز جب بھی ہوں اس کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ الیکشنز کسی وجہ کے بغیر یا کسی بھی بلا وجہ کسی تاخیر کا شکار ہوں. یہ کبھی بھی انٹینشن نہیں ہوتی. تو دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا, اب حسن مرتضیٰ صاحب قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں, یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری پارٹیز کی قیادت آپس میں بیٹھتی ہیں اور دیگر سطحوں پہ بیٹھتی ہیں. دیکھیے ایک وزیر اعظم صاحب کی زرداری صاحب سے پیپلز پارٹی میں علیحدہ ہوتی ہے, کابینہ کی سطح پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اور ان کے دیگر کابینہ ممبران ہیں, پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب یا ہمارے پریزیڈنٹ PMLN بھی ہیں پرائم منسٹر صاحب, وہ نیچے ایک کمیٹیز بھی ہوتی ہیں جو دونوں پارٹیز کی بات کرتی ہیں. تو مختلف لیولز پہ کانسٹنٹ ڈائلاگ ہوتا ہے, پولیٹیکل معاملات پہ بھی, گورننس معاملات پہ بھی, اور اس میں بھی آئی ایم شیور دیکھیے یہ ہر بات روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی سطح پہ یہ بات چیت اور ڈائلاگ ہوتا ہے. اس میں انٹرم PM کا بھی معاملہ ہوتا ہے, اس میں یہ الیکشنز میں جو سینسس کا معاملہ ہے, اور سینسس نہیں دیکھیے, اور سینسس جی دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کیٹیگورکلی اور ان کے بہاف پہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے جاری کی تھی, جس میں بڑا کیٹیگورکلی لکھا ہوا ہے کہ نہ کسی کو سلیکٹ کیا گیا, نہ کسی کو رول آؤٹ کیا گیا ہے. جو بھی نتیجہ 4-5 نام جو فائنل ہوئے ان میں اسحاق ڈار صاحب کا نام ہے. آپ نے ذکر کیا, میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی نام شارٹ لسٹ ہوا یا فائنل ہوا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ شارٹ لسٹ ہوا فائنل ہوا, میں نے جو 3 میں نے کہا یہ مطلب ابھی اس وقت تک جو ہے ایز وی اسپیک میرے علم میں کوئی نام نہیں ہے جی. مجھے یہ پتا ہے کہ ایک مشاورتی عمل ہے جو جاری ہے, اور جو بھی اس سارے اتحادیوں کے درمیان جو مشاورتی عمل کا نتیجہ ہوگا وہ وزیر اعظم صاحب قوم کے سامنے رکھ دیں گے جی. اور دیکھیے دوسری بات جو حسن مرتضیٰ صاحب نے چونکہ بار بار یہ بات کی ہے, دیکھیے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بات ہے, ہمارے لیے بڑا آسان ہے وہ کام کرنا جو عمران خان صاحب کر کے گئے کہ واوا کے لیے ہم وہ فیصلے کریں جس سے عوام کو نقصان پہنچے یا ہماری معیشت کو نقصان پہنچے, مگر وقتی طور پہ ہمیں آپ کو وقتی واوا مل جائے, اور ایک پاپولسٹ میجر جسے ہم کہتے ہیں. اور حسن مرتضیٰ صاحب نے ایک بات بالکل صحیح کی کہ اگر ہماری اتحادی حکومت نے پچھلے سال یہ فیصلے نہ کیے ہوتے جس کے نتیجے میں ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, تو آج قیمتیں بھی بہت گنا زیادہ ہوتی ہیں اور قیمتیں پیچھے رہ جاتی, قلت ہوتی پیٹرول کی بھی, دوائیوں کی بھی, کھانے کی بھی اشیاء کی. تو دیکھیے پیٹرول کی قیمت کا تعین بنیادی طور پہ ہر 2 ہفتے بعد 2 چیزوں پہ ہوتا ہے. جو گزشتہ 15 دنوں کے اندر عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت رہتی ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں چل رہا تھا کہ پچھلے سال انہی دنوں میں 100 یا اس سے پہلے یعنی کہ PTI کی گورنمنٹ میں $110 پر بیرل بھی گیا ہوا تھا, لیکن 150, 158, دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا یہ 2 چیزیں $82 پر بیرل ہے. اور آپ نے دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا صرف وہ آئل پرائسز کا فیکٹر نہیں ہوتا, آپ کا ایکسچینج ریٹ بھی ہوتا ہے. ایکسچینج ریٹ بھی ہوتا ہے. پچھلے 2 ہفتوں کے اندر جو بھی 2 رشین آئل کے پہلے 2 آپ کے شپمنٹس آئے ہیں, دیکھیے وہ ابھی ایک اوور آل آپ کی سپلائی میں بہت چھوٹا حصہ ہے.
وہ سستا تیل ہے، مگر جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے پہلی 2 شپمنٹس آئی پارکوں میں، وہ ٹیسٹ بھی ہوئی، ریفائن بھی ہوئی، وہ مارکیٹ میں آئی، مگر وہ اتنا چھوٹا حصہ ابھی آپ کے اوور آل والیوم کا کہ اس کے امپیکٹ میں ٹائم لگے گا. جیسے جیسے رشیا کی سپلائی بڑھے گی اور آگے ہم امید کریں کہ ریمپ اپ کرے گی تو آپ کے اوور آل جو آپ فیول امپورٹ کرتے ہیں اس میں جب اس کا حصہ بڑھے گا تو قیمت کے اوپر زیادہ اثر آئے گا. ابھی چونکہ وہ ہے سستا مگر کیونکہ وہ مقدار میں چھوٹا ہے تو اس لیے بھی اس کا آپ کو واضح طور پہ ابھی ایٹ دس اسٹیج اس کا پرائس کے اوپر افیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے. پرائس کا افیکٹ نہیں نظر آ رہا. تو جو برڈن شیئر والی بات کی حسن مرزا صاحب نے، جی پرائس تو بہت ہیوی ہے آپ لوگوں کے لیے. جو دیکھیے پرائس اس لیے دیکھیے میری عرض سنیں، میاں نواز شریف صاحب کب آئیں گے؟ پوری عوام جانتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا جو پہلا سوال ہے، دیکھیے پوری عوام جانتی ہے کہ پچھلے 1.5 کے اندر ہمارے لیے کتنا آسان تھا کہ ہم وہی کام کرتے جو کیا تھا. نہیں وہ آپ کہہ چکے ہیں. جی دیکھیے، اور ابھی بھی عوام جانتی ہے کہ کس نے فیصلے ذمہ داری سے کیے. ہم ایک IMF کا $3 ارب کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ لے کے آئے. ہم نے ایک بات وہاں پہ طے کی ہے کہ ہم جتنے کی بجلی یا پیٹرول بنائیں گے یا خریدیں گے اتنا کا بیچیں گے. فسکل ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف نہیں کریں گے. آپ کا جو دوسرا سوال ہے، ایز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ایک عام جو ہے آدمی ہے اس کو شاید یہ ان چیزوں کا نہیں معلوم. جس طرح حسن مرزا صاحب نے کہا یا عامل یاسر نے کہ 2 + 2 روٹی. اب میں آپ کو روٹی کا بتاتا ہوں. جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک سری لنکا بن جائے؟ اور سری لنکا میں کیا ہوا؟ جب ہم سری لنکا میں ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں تو آج ہی میں IMF کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ سری لنکا پرفارم بیٹر امیڈیٹلی، مطلب ایون آفٹر ڈیفالٹ. میں ذرا نہیں دیکھیے وہاں پہ 5 دن پیٹرول کی قطاریں تھیں، جہاں پہ آپ کو 5 لیٹر پیٹرول کے لیے 5 دن قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. بزرگ اور خواتین 2 دن کوکنگ گیس کے سلنڈروں کے لیے کھڑے ہوتے تھے. 16 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. دوائیوں کی قلت تھی. آپ $500 ملک سے باہر بھیجنے کے یا لانے کے قابل نہیں رہے تھے، اور ایک پینفل وہ ریسٹرکچرنگ پروسیس ہے، آئندہ سالوں کے لیے وہ گزر رہے ہیں. تو دیکھیے اس کے اللہ کا شکر ہے سب سے کمزور طبقات پہ ہوتے ہیں. I agree بالکل. عامل یاسر نا، 2 چیزیں آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ جو نام ابھی تک آ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم اس میں کہ اسلم بھوتانی صاحب کا بلوچستان سے ان کا تعلق آپ پہنچ طرح جانتے ہیں ان کو. حفیظ شیخ صاحب کا نام بڑے دنوں سے چل رہا ہے. پھر اب مخدوم احمد محمود صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. آپ کے پاس جو نام ہیں کوئی ان میں سے کوئی ایک دار شیئر کر دیں اور کیا کنسنسس ہوگا؟ اور پھر ابھی اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے اگر دوبارہ، جو میری اطلاعات ہیں کہ شاید دوبارہ بھی میاں نواز شریف صاحب انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں انہی کا نام ہونا چاہیے. اور دوسرا گٹ فیلنگ عامر یاسرانہ کی بطور جرنلسٹ، انتخابات 60 ڈیز یا 90 ڈیز کے اندر ہوں گے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. آپ نے 3 نام گنوا دیے. میں ناصر کھوسا، فواد حسن فواد، اسحاق ڈار، اور 36 قسم کے نام اب تک آ چکے ہیں 5 ناموں کے حوالے سے. سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے 2-3 جو کمیٹی کے رکن ہیں جو PMLN کی طرف سے 5 لوگ ہیں، ان میں سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے کہ نام ہم ڈسکس کریں گے، مطلب ہم جا کے ان کی کمیٹی سے ڈسکس کریں گے جو مطلب میں نے جو لیڈر آپ کو گنوائے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہو، آصف زرداری ہوں، یا پھر مطلب مینگل صاحب کی پارٹی ہو، دوسرے تیسرے، کہ ہم تو آپس میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کہانی ہے نا آئندہ کے لیے، ہم تو اس کو جا رہے ہیں. یہ PMLN کے ایک سینئر رہنما جو 5 رکنی کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہنے لگے آپ اور ہم کھیلتے رہیں گے. ادھر سے بھی خواجہ آصف صاحب نے بھی 5 نام بیان دے دیے، خورشید شاہ نے بھی 5 نام کہہ دیے کہ جی آئے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کام کبھی پاکستان میں ہوا، اور یا آصف زرداری اور نواز شریف وہ اس طرح پبلکلی کھیلتے رہیں گے کہ جی یہ نام ہے وہ نام ہے. ہاں ڈار صاحب کا مجھے ہے کہ چاہے انہوں نے زور لگایا ہو اور پھر لیکیج بھی ان کی اپنی طرف سے اپنے معتمدین خاص جو انہوں نے فائنانس میں بٹائی ہے. میں بلال کیانی صاحب کی بات نہیں کر رہا، ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کہیں روانی میں یہ بات کہی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں ہی سنبھالوں گا، پریشان نہ ہو. جب ہوتی ہے نا بات نگران وزیر اعظم کی، تو یہ کہانی ایک وہاں سے آئی ہے اور ایک جہاں وہ بڑی امام سرکار پہ جمعرات کو جاتے ہیں وہاں سے بھی یہ نام آیا تھا. وہ یہ دونوں باتیں ڈار صاحب کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہیں. اب وہ اپنے آپ کو بچا کے ان حالات میں پھر حفیظ شیخ مقابلے میں ہوں، جو پھر کہا جائے گا کہ امریکی جنتا کے ساتھ مل کے کیا پھر کوئی پروگرام ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں حفیظ شیخ صاحب جو ہمیشہ بریف کیس لائے، بریف کیس جھاڑ کے اور چلے جاتے ہیں. جیسے شوکت عزیز صاحب آئے تھے یہاں سے کنٹینر بھر کے گفٹس کے بھی بھر کے لے گئے. مطلب ہم یوں ہی ڈھونڈتے رہے. جو جن کے والد کی قبر جو ہے ان کو میانی صاحب میں وہ جو ہے کیا نام ہے قریشی صاحب آئے تھے، معین صاحب،
شناختی کارڈ بھی پیش کیا, سرتاج صاحب نے ان کی شیروانی سلوائی بھی تھی. مطلب ہم کب تک اس طرح کے تحفوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے, کیونکہ ملک کو تو ہم نے تحفہ بنا دیا ہے سارے کا سارا کہ جی آئیں آپ مزے کریں, انجوائے کریں, نکل جائیں. اگر جس طرح سے آج شہباز شریف صاحب نے اور آرمی چیف نے کچھ یہ بنائی ہے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنا کے, جس میں 5 میجر جنرل بھی ہوں گے تاکہ صوبے اور مرکز مل کے پاکستان کی پائیدار ترقی کی طرف نکلیں. اور اس میں یہ میری بالکل کلیئر رائے ہے کہ اگر یہ الیکشن سے فرار اختیار کرتے ہیں تو وہ رائے یا وہ جو عزائم ہیں وہ شاید کچھ عرصہ تو آپ بیچ لیں, لیکن اس کی پائیداریت نہیں ہوگی, اس کو پیچھے سے ملکیت عوام کی نہیں ملے گی. آپ کو پتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق ہوں, فیلڈ مارشل ایوب ہوں, یہ جب تک نہیں ہوتی تو پھر بھاگتے ہیں. پھر 3 سال کے بعد جنرل کیانی کو, ان کو جنرل مشرف کو بھی سائڈ پہ ہونا پڑا. جنرل کیانی نے آ کے پتا ہے آپ کو فوج کا پہلا سال سپاہی کا سال بنایا تھا, کیونکہ فوج کو وہ بہت بری طرح ڈیمیج کر کے نکل گئے تھے. آج پولیٹیکلی ڈیمیج کیا جنرل باجوہ نے جاتے ہوئے, اور آج نئے چیف آ کے اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں انہیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا, جانا چاہیے. 90 دن بعد کرائیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. نومبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہونے چاہیے. اس سے فرار پاکستان کو مزید مشکلات کا شکار کرے گا. گٹ فیلنگ ہوتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں نا نگران وزیر اعظم آنا ہے, نہیں دیکھیں پرسوں مشترکہ مفادات کی کونسل کی میٹنگ ہے. پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ بیانات دے رہے ہیں, ان کی رائے کا پتہ چلے گا جب وزیر اعلیٰ سندھ آ کے کہیں گے میں نہیں مانتا, ختم کریں, اور پھر مشترکہ اجلاس میں جانا پڑے گا آپ کو منوانے کے لیے اگر اختلاف رائے آ جاتا ہے. تو ورنہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. شہباز صاحب نے جو بات کہہ دی ہے وہ ایک دم کہی ہے, منظم کہی ہے, یا یہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں سب کے کچے چٹے کھل جائیں گے کہ کون کہاں کھڑا ہے. مطلب یہ جو سارے اتحادی مل کے پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں, بالکل صحیح آپ نے فرمایا. وہ بھی کوئی نہ کوئی لائنز تو لینی پڑیں گی, لیکن آپ نے وہ بری امام کی بات کی تو اسحاق ڈار صاحب نے اناؤنس کر دیا پتہ نہیں کتنے سالوں بعد بری امام کا عرس بھی کروانے جا رہے ہیں. آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, اور تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا بھارت جو ہے وہ کیا باز آئے گا اپنی حرکتوں سے کہ نہیں آئے گا, اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے بھارت میں اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج سے 4 سال قبل 5 اگست کو, جو اب سے 3 دن بعد 5 اگست آ رہی ہے, 4 سال قبل بھارت نے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کا جو ایک جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا, اور آرٹیکل 370 کو آپ کو معلوم ہے جو ہے وہ اس کی 35A اس کو جو ہے ختم کر دیا, اور یہی معاملات اب انڈین سپریم کورٹ میں بھی چل رہے ہیں. اور آج کل جو بھارت کے حالات ہیں وہ بھی سب کو نظر آ رہے ہیں, جس قسم کا مسلمانوں کے خلاف اور جو ہندو نہیں ہیں دیگر, چاہے وہ عیسائی ہوں یا اور ہوں جو چھوٹی ذات کے, ان کے اوپر جس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں, اور بھارتی سرکار خاموش بیٹھی ہوئی ہے. اور جو آزاد کشمیر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو مظالم ہیں ان میں تو خیر کوئی نظر ہی نہیں ڈالتا. بڑی بڑی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے, کیونکہ بھارت سرکار جو ہے وہ بدماش بن کر بیٹھا ہوا ہے. انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب, یہ اب سے 3 دن بعد وہ ایک سیاہ دن ہمارے سامنے پھر آ رہا ہے جس دن بھارت نے یہ جو حرکت کی تھی کہ آرٹیکل 370 کے جو تنسیخ اس نے کی, اور یہ باقی تمام دنیا نے بھی دیکھا لیکن دنیا بھی خاموش رہی. پاکستان ابھی تک یہ مقدمہ لڑ رہا ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ شاید بھارتی سرکار کو پرواہی کوئی نہیں ہے کہ جو بھی ہوتا ہے, جس طرح کی بدماشی ابھی چل رہی ہے وہ چلا رہے ہیں. انڈین آکوپائڈ کشمیر میں آئے روز قتل و غارت, اور پھر جو لیڈرشپ کو پکڑا ہوا ہے وہ اس پر بھی کوئی جو ہے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ایک خطرناک ٹولہ جو ہے نا 4 کا, جس میں نریندر مودی, امیت شاہ, راجناتھ سنگھ اور اجیت ڈوبھال, یہ آرڈرز کے خاص اس کے ویژن کو لے کے چلتے ہیں جو کھنڈ بھارت ہے, جس میں ایکسٹریمسٹ یہ قاتل بھی ہیں,
یہ مجرم بھی ہیں, یہ دہشت گرد بھی ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب 5 اگست 2019 میں انہوں نے یہ ریووک کیا 370 اور 35A, 370 میں انہوں نے آ کے پورا قبضہ کر لیا, 35A میں انہوں نے ہندوؤں کو الاؤ کر دیا اور پراپرٹی خریدو, رہو, ڈیموگرافی چینج کرو. بات یہ ہے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. کشمیری ان کو نہیں ایکسیپٹ کرتے, وہ ان سے جتنا بھی دبائیں گے اتنا ہی وہ زیادہ فورس ابھریں گے. آپ نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی, نوجوانوں کو آپ نے پکڑ کے بند کر کے آگرہ جیل میں لپیٹ دیا, عورتوں بچوں بوڑھوں کو آپ نے جس طرح آپ نے وہاں پر لگا دی, کرفیو لگائی اتنے بڑے ایریے میں, 8 سے 9 لاکھ فوج وہاں پر ہے, ہر 10 کشمیری کے اوپر ایک فوجی ہے. جو بلائنڈ جو ظلم کیا اس سے زیادہ یہ نہیں کر سکتے, اور دنیا کو کیوں ان سے انٹرسٹ ہے اس لیے وہ لگے ہوئے ہیں. لیکن اب 4 سال کے بعد آپ کا فائدہ کیا, اثر کیا ہوا کہ منی پور میں بھی آپ کے سامنے جو انسان جو کرسچن کے ساتھ کر رہے ہیں 371 وہاں یہ ریووک کرنے کے چکر میں ہیں, وہ کر رہے ہیں, جس پہ یورپین یونین کے ریگولیشن کیونکہ کرسچن ہیں وہ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں. ہم مسلمان والے تو اس طرح سپورٹ میں نہیں آتی ہیں, وہ اسی وغیرہ بھی لائک وائز میزوز, ناگاز, آسامی, نارتھ انڈین اسٹیٹ میں وہ کھڑے ہو گئے, خالصتان کھڑا ہو گیا, سکھ کھڑے ہو گئے ہیں, کرسچن کھڑے ہو گئے ہیں, کشمیری کھڑے ہو گئے ہیں. سو یہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے, کچھ سمجھ آنی چاہیے, دنیا کو بھی سمجھ آنی چاہیے. ہیومن رائٹس آرگنائزیشن, انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل, یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس, سب خاموش اس لیے کہ انڈیا کی ضرورت ہے امریکہ کو, بڑے ملکوں کو, ایز اے پراکسی اگینسٹ چائنا, پاکستان, سی پیک, گوادر, اس کے بعد یہ ساؤتھ چائنا سی میں ہے, لداخ میں چاہیے, اور پھر تجارتی انٹرسٹ ہیں ہمارے مسلم ممالک کے بھی کچھ کے ہیں. سو اس کو, لیکن یہ کب تک چلے گا؟ آئی تھنک اب ٹائم آ گیا کہ اس کو پاکستان کو بھی چاہیے کہ بہت سیریس طریقے سے OIC میں لے کے جائیں اس نقطہ نظر کو, وہاں سے اس کو ریزولوشن لے کے یونائٹڈ نیشن میں جائیں اور وہاں بتائیں کہ یہ آپ کا 1948 کا ریزولوشن ہے کہ کشمیری ہیو دا رائٹ فار پلیبسائٹ, وہ جس سے مرضی الحاق کرنا چاہیں. یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز وہاں لائن آف کنٹرول پر مینز کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ریکگنائزڈ بائی دا یونائٹڈ نیشنز, لیکن کیونکہ یہ بڑا ملک ہے اس کے بعد یہ چاہتا ہے پاکستان کو بھی انڈرمائن کرنا. یہ لحاظوں سے آپ دیکھیں اب وہ ٹائم گزر گیا. دے ول ہیو ٹو ناؤ نظر آ رائٹنگ آن وال کہ انڈیا کی اب حصے بکھرے ہونے والے ہیں. اگر سوویت یونین ٹوٹ سکتا ہے, انڈیا کی فوج انٹرینڈ ان پروفیشنل ہے, وہ تو اسے روک ہی نہیں سکتی ہے. بات اب اسی لیے 26 اب جو ان کے اپوزیشن گروپس ہیں ان کے خلاف ووٹر نو کانفیڈنس ڈالی ہے, مجھے نہیں لگتا اگلے ایکشن میں آ سکے گا. لیکن بریگیڈیئر صاحب, ہم نے دیکھا جس طرح ابھی تک یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بھی ہم انٹرنیشنل کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ کوئی سنوائی نہیں ہے. ہٹ درمی نظر آ رہی ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے, اور عالمی ادارے خاص طور پہ UN, حالانکہ ہم نے بہت آواز اٹھائی اس میں بھی, لیکن وہاں سے بھی اس طرح. تو کیا اس میں انڈین لابی بہت اسٹرانگ ہے یا وہ پرواہی نہیں کرتے کسی اور کی؟ دیکھیں انڈیا کی لابی بھی اسٹرانگ ہے, بڑا ملک ہے, تجارتی انٹرسٹ ہیں, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک واحد اسلامک ملک ہے, پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے, پاکستان کے پاس اسٹریٹجک جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے. دے ڈونٹ وانٹ کہ پاکستان شوڈ بیکم اکنامکلی پراسپر, تاکہ وہ اپنے ملکی مفادات میں ملک کے فیصلے کرے. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں میں ورلڈ بینک کے پھنسا کے رکھتے ہیں. سو ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے. آپ دیکھیں چیف آرمی اسٹاف نے اتنے بڑے انیشیٹو لیے ہیں, ناصر منیر نے, آپ کی طرف سمز کو دیکھ لیں, اسپیشل یہ فیسیلیٹیشن جو آپ نے ایک کاؤنسل بنا لی ہے, انویسٹمنٹ فیسیلیٹیز کاؤنسل, پھر آپ نے اسپیشل انفارمیشن لینڈ مینجمنٹ کا وہ بنا دیا تاکہ اکنامک ترقی آپ بالکل ایگریکلچر سیکٹر, زراعت کا, منرلز کا, پھر IT کا, پھر اس کے بعد آپ نے ڈیفنس پروڈکشن کا. ان میں اگر ہم یہ ساتھ اپنے جھگڑے سالو کرتے رہیں لیکن اس پہ اکنامک ترقی کریں, چاہے گورنمنٹ چینج ہو نہ ہو, اس کو چینج نہیں کرنا تاکہ انویسٹر کانفیڈنس رہے. اور وہ فوج انوالو ہے, اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر آئے ہیں کہ تاکہ کریڈیبلٹی فوج کے لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں. اسی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, 20, 25, 30 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی ہے. یہ سب گیم چینجر. سو آپ اکنامک ترقی کریں گے. آپ دیکھ لیں چائنا نے اکنامک ترقی کی, ہانگ کانگ خود آ گیا, کچھ عرصے بعد دیکھیں گے تائیوان بھی آ جائے گا. دے آر ناٹ گوئنگ فار جھگڑوں میں. تو ہم نے اپنی اکنامک ترقی کرنی ہے ساتھ کشمیر کو لے کے.
بالکل، اور ہمیں دنیا کو بار بار جو ہے ریئلائز کروانا پڑے گا، چاہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا ہو، جہاں جہاں پہ بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی آواز ہمیں بننا چاہیے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.